नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दिसा है। 6 हिजरी को दुनिया का सबसे बड़ा लश्कर, जिसमें यहूदी थे, ईसाई थे, पारसी थे, फ़रंगी थे, मजूसी थे, मदीना की बस्ती पे हमला आवर होते हैं इस नीयत से कि इस्लाम को ख़त्म करना है। लेकिन पूरी दुनिया के मुअर्रिख़ इस बात की गवाही देते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को इस्लाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अब ये बैठ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, मशवरा करते हैं कि अब क्या किया जाए। शैतान इनके साथ था। मशवरे में ये तय पाता है कि अब लड़ाई करना, झगड़ा करना, इनसे नबरत आजमाई करना, दो हाथ करना, ये हमारे लिए मुश्किल है। अब ऐसा किया जाए कि इनके अंदर ये जो भाईचारा है, ये जो अखुवत है, एक दूसरे की मोहब्बत है, इस पर गौर किया जाए कि किसी तरीक़ा से सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के दिलों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जो है उसमें कमी आए। सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन आपस के अंदर एक दूसरे के साथ ये जो मामला है जो सही चल रहा है उसके अंदर गड़बड़ की जाए। तो यही वो चाल थी, यहीं से वो चले। इसी हिकमत अमली को लेकर वो आगे बढ़े। तो एक मौका ऐसा उनको मिलता है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुक़द्दस ज़ात पर उन्होंने ऐसा वार किया कि मुसलमान भी उसमें शामिल हो गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी पाक दामनी की गवाही दी। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुँह बोले बेटे की बीवी से शादी की, तो फिर उन्होंने पूरी ताकत के साथ हमला किया। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवियों के साथ 1 महीने का अहद किया कि आपसे मुलाकात नहीं करूँगा। फिर उन्होंने शोर मचाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। तो कोशिश इनकी ये थी कि किसी न किसी तरीक़ा से मुसलमानों के अंदर आपस के अंदर ये जो इत्तेहाद है, ये मोहब्बत है, इसको तोड़ा जाए। तो ये इनका मिशन था। इन्होंने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया था। लड़ाई झगड़ा करना, जंगो जदाल करना अब इनके बस की बात नहीं थी। तो ये पॉलिसी इन्होंने इख्तियार की और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक से ये पॉलिसी इनकी चलती हुई आ रही थी और इसी पॉलिसी पर आज तक ये गामजन हैं और इसी पे काम कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि मुसलमान आपस के अंदर जो है वो किसी ना किसी तरीके से ये जो मुक़द्दस हस्तियां हैं इनके बारे में, इनके दिलों के अंदर, इनके जहनों के अंदर शकूक व शबात जो है वो पैदा किए जाएं, ताकि इनके दिलों से पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत है उसमें कुछ कमी की जाए। सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ इनका जो वफ़ा है, जो मोहब्बत है, उसको किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए। उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि आए दिन ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात में गुस्ताखियाँ करते रहते हैं और आए दिन मुक़द्दस किताब कुरान हकीम के बारे में इनकी जो हरकत हैं वो भी आपके सामने आती रहती हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने चुना है, जो हमारे अंदर हैं, मुसलमानों के अंदर हैं। उनका काम ये है कि वो इस तरह की अफरा तफरी फैलाने में तब से लगे हुए हैं और आज तक वो लगे हुए हैं। तो इनकी रिश्तेदारी उस वक़्त बढ़ जाती है जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात ने ईरान को फ़तह किया। ईरान जब फ़तह होता है तो ये तिलमला जाते हैं। अब इन्होंने सोचा कि ईरान के लोगों को साथ मिलाया जाए। यहाँ के हालात का तो इनको बखूबी इल्म है, वहाँ के हालात का इनको इल्म नहीं है। यहाँ के लोगों का इनको बखूबी इल्म है, इन पर इनकी गिरफ्त है, पूरी नज़र रखे हुए हैं। तो ईरान के जो लोग हैं उन पर कैसे नज़र रखी जाएगी? तो मामला ये तय होता है कि 4 बंदों को चुना जाता है, उनको मिशन दिया जाता है कि तुमने करना क्या है। एक को ये मिशन दिया गया कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात को आपने शहीद करना है।
ایک کو یہ مشن دیا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کو شہید کرنا ہے، ایک کو یہ مشن دیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو شہید کرنا ہے، اور ایک کو یہ حکم دیا گیا تھا، اسے یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ بظاہر تو یہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان مقدس ہستیوں کو جو مرتبہ دینا تھا، مقام دینا تھا شہادت کا، وہ رب تعالیٰ کی ذات نے دے دیا۔ اپنے تئیں یہ خوش ہیں کہ ہمیں کامیابی ملی، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی کو اللہ رب العزت نے پورا کرنا تھا، وہ اللہ نے پورا کیا۔ تو یہ تب سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے، کس طرح سے یہ لوگ اندر گھسے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، کس طرح سے یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج تھا، رواج مختلف بدلتے رہتے ہیں، وارداتوں کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ تو ایک وقت تھا کہ ایک رواج آیا تھا کہ گاؤں کے اندر جب کسی آدمی کو اس کا مقابلہ نہیں آدمی کر سکتا، یہ منافقت کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی برابری نہیں انسان کر سکتا، تو پھر اس کے بارے میں غلط باتیں، غلط افواہیں پراپوگنڈا کرتا ہے جھوٹا، کہ کسی نہ کسی طریقہ سے لوگوں کی محبت اس سے کم ہو، لوگوں کی نظروں میں یہ گندہ ہو۔ خود تو اس میں طاقت ہوتی نہیں، خود تو اس میں اتنی جرت ہوتی نہیں کہ سامنے آئے۔ اور ایک بات اور، یہودیوں کے اندر یہ ان کی صفت ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آتے، پیچھے رہ کر وار کرتے ہیں۔ منافقین کی بھی یہی چال ہے کہ وہ سامنے نہیں آتے، پیچھے رہ کر وار کرتے ہیں۔ تو یہ انہی چالوں کا شاخسانہ ہے، انہی چالوں کا حصہ ہے۔ تو چال انہوں نے کیا چلی، کس طریقے سے یہ چال چلتے ہیں کہ گاؤں کے اندر یا کسی اور قصبے کے اندر ایک آدمی ہے، اس کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر بہت حسد ہے، آگ جلتی ہے، مقابلہ کر نہیں سکتے، کسی نہ کسی طریقہ سے کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر چوری کروا دی، چوری کروائی۔ اور اب کیا ہے، مختلف جگہوں پہ سائن بورڈ لگے ہوتے کہ ہمارے ہاں کچھ کتے ہیں جو ٹرینڈ ہیں، جو چوری کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کتوں کو منگوایا جاتا ہے، حالانکہ وہ کتے ٹرینڈ ہوتے ہیں، جس طرح مالک چاہتا ہے اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ تو کتے کو لائے گاؤں کے اندر، اپنے گھر سے اس کو کچھ سنگایا، اور جس کے ساتھ دشمنی ہے اس سے کہا کہ اس کے دروازے پہ اس کو بٹھانا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہی کتا وہاں سے چلتا ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے اس کے دروازے پہ اس کو بٹھاتے ہیں اور شور شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو کتا بیٹھا ہے۔ اب یہ ایک ایسی چال ہے کہ بڑے بڑے اچھے جو اس کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے جو ہیں، وہ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں کتا تو بیٹھا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ کتا ٹرینڈ ہے، اس کو ٹرینڈ کر کے اس کو پوری پلاننگ کے ساتھ اس کے دروازے پہ بٹھایا گیا ہے۔ لیکن چال ایسی سخت کہ کوئی نہ کوئی شکوک و شبہات چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو یہی چال جو ہے یہ چلی کنہوں نے، منافقین نے، یہودیوں نے۔ انہوں نے چال کیا چلی، چالیں وہ چلتے آ رہے تھے، کہیں کو تھوڑا سا واقعہ رونما کیا، خود ہی کیا، جس طرح یہ کتے والا ہے، خود ہی چوری کروائی اور اس کے سر پہ الزام تھوپ دیا۔ تو واقعات جو ہیں وہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان کا کام کیا تھا، ان لوگوں کا کام کیا تھا کہ چھوٹے موٹے واقعات کرواتے اور کرتے پھر کیا، پھر ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کتا جو ہے وہاں پر بٹھاتے۔ تو یہ طریقہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ پہلے آدمیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، اب کتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ
بہت پرانا ہے اور چلا رہے ہیں یہود و نصارہ منافقین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات کے لیے اور امہات المومنین اہل بیت اطہار کی مقدس ذاتوں کے لیے یہ طریقہ یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ تاریخ کا، کہ یہ تاریخ ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ کرتی ہے۔ اور تاریخ کا سگ جو ہے، تاریخ کا سگ کوئی نہ کوئی واقعہ کے ساتھ تاریخ کے سگ کو جوڑ کر اس سگ کو کبھی امہات المومنین کے دروازے پہ بٹھاتے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اس سگ کو بٹھاتے ہیں، کبھی یہ سگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بیٹھتا ہے، کبھی یہ سگ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بیٹھتا ہے، کبھی یہ سگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بیٹھتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سگ بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو سگ بیٹھا ہے اس لیے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو اس کو تاریخ کا نام دے کر ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ ایسا بڑا یہ فتنہ ہے کہ انسان بڑے بڑے مسلمان، بڑے بڑے پارسا، بڑے بڑے تجربہ کار، بڑے بڑے علم والے اس فراڈ میں آ چکے ہیں۔ جیسے اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کے بارے میں بڑے بڑے مسلمان، جن میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی مقدس ذات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پیاری تھی، وہ بھی اس کیس کے اندر شامل ہو چکی تھی۔ تو آج کے دور میں بہت بڑے بڑے علماء دین اس فراڈ کے اندر، اس دھوکے کے اندر، دھوکہ دہی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب آئیے تاریخ ہے کیا؟ تاریخ کا تھوڑا سا رخ نکالتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے گا، ایک کتاب لکھی ہے قسطنطنیہ تاریخ کے آئینے میں، لکھنے والا کون ہے؟ ہیرالڈم۔ تاتاریوں کی یلغار، لکھنے والا کون؟ ہیرالڈم۔ مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال، لکھنے والا کون؟ آر پی ترپاٹھی۔ خلجی سلطنت کا عروج و زوال، لکھنے والا کون؟ کے ایس لال۔ تاریخ سلطنت عثمانیہ، لکھنے والا کون؟ ہیرالڈم۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، اللہ رب العزت خود فرما رہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب یہ تاریخ کی ایسی یلغار ہے کہ یہاں آدمی سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں تاریخ کے، یہ سارے لکھنے والے کون ہیں؟ پتہ نہیں کو ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، پارسی ہے، فرنگی ہے، سکھ ہے، کون ہے، لیکن اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے کہ دیکھو تاریخ لکھی ہے، دیکھو تاریخ لکھی ہے۔ اور جو عیسائی ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا لکھے گا؟ تو پارسی ہے، مسلمانوں کے بارے میں کیا لکھے گا؟ ہندو ہے، یہودی ہے، منافق ہے، وہ مسلمان کے بارے میں کیا لکھے گا؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں اس کی رائے، اس کے خیالات اچھے ہیں، اس کی سوچ اچھی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دین کے اندر جو کندگل لگائی ہے، جو سن لگائی گئی ہے، وہ تاریخ کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ تاریخ کا سگ جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازوں پہ، ان کی چوکھٹ پہ، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو سگ بیٹھا ہے۔ اب میں بات کو لے کر آگے چلتا ہوں۔ احادیث کی بات ہو تو یہ پڑھا لکھا طبقہ چاہے اس کو 5 بر اعظم کراس کر کے کہیں بھی جانا پڑے، حدیث کی سند کو کھولتا ہے، ڈھونڈتا ہے، کھنگالتا ہے، پتہ کرتا ہے بولنے والا کون ہے، کیسا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، دغا باز ہے، کس طرح کا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جب تاریخ کی بات آتی ہے تو پھر یہ پڑھا لکھا طبقہ
یہ نہیں دیکھتا کہ بولنے والا کون ہے، اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سگ بیٹھا ہے۔ اب سگ کے بیٹھنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو ٹرینڈ ہے، اس کو تو ٹرینڈ کیا گیا، اس کو تو سکھایا گیا فلاں کے دروازے پہ بیٹھنا ہے، تو وہ اگر بیٹھتا بھی ہے، اگر کسی کے گھر کے سامنے سگ بیٹھتا ہے تو دشمن تو ٹھیک ہے، وہ تو مانے گھر والے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں کہ ہمارے دروازے پہ سگ بیٹھا ہے، ہمارا باپ جو ہے وہ غلط ہے، اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ مل جائیں، تو یا کیا یہ صحیح ہے؟ تو اگر سگ بیٹھتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ، وہ تو دشمن ہے، وہ تو دشمنی کرے گا، آپ کو تو خیال کرو، آپ تو مانتے ہو، آپ تو ہیرو مانتے ہو، آپ کہتے ہو کہ اسی کی طرح کا ہم نے ایمان لانا ہے، آپ کیسے مان جاتے ہو؟ پریشانی کی بات تو یہ ہے۔ تو آئیے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ تاریخ کے جو بڑے بڑے سگ ہیں جو بیٹھے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ، ان کا کردار کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ حدیث کی بات ہو، سچی بات ہو، ہم اس کو کھنگالتے ہیں، ہمارے اپنے مسلک پہ کوئی بات آئے، کوئی زید آئے تو ہم کھنگالتے ہیں ساری کی ساری کتابوں کو، دیکھتے ہیں کہ اس کا راوی جو ہے وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات آئے تو ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ بولنے والا کون ہے، کوئی بھی آئے اور جو بھی بول کر چلا جائے ہم یقین کر لیں گے۔ تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ کس طرح کا ایمان ہے آپ کا؟ آپ سے تو پھر یہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ اچھے ہیں، اپنے لیڈر کی ساری کرتوتیں، اپنے لیڈر کے سارے فراڈ، اپنے لیڈر کے سارے کچا چٹھا ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہمارا لیڈر ایسا نہیں ہو سکتا، اور آپ دیندار ہو کر ان لوگوں کے بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جتنی بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے بارے میں اگر سگ دروازے پہ بیٹھتا ہے تو آپ کیسے مان جاتے ہو؟ آپ تو ایک سیاسی ورکر سے بھی گئے گزرے ہو، پھر اس کے سامنے سب کچھ رکھ دو ثبوت کے ساتھ، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ جھوٹوں کی بات میں آ کر اتنی مقدس ہستیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ تو آئیے بات کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، واقعہ کربلا ہے، واقعہ جمل ہے، واقعہ صفین ہے، واقعہ ہیرا ہے۔ جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی کتابوں کے اندر ان واقعات کا ذکر نہیں کیا۔ اتنا ضرور نشاندہی کی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، لیکن گواہی نہیں دی، شہادت نہیں دی کہ کون کس طرح کا، کون کس طرح کا، پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ اور ایک ہی ذات ہے ابن ابی شیبہ، یہ کتاب ہے جس کے اندر اس طرح لکھا گیا ہے جیسے یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے یہ کر رہا ہے۔ یہ سامنے بیٹھ کر جس طرح کمنٹری کی جاتی ہے آج کرکٹ کی، فٹ بال کی، ہاکی کی، یہ اس طرح کمنٹری کر رہے ہیں اور ہم جیسے ان کی باتوں میں آ رہے۔ تو وہ کمنٹری کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو سگ ہیں، یہ جو دروازے پہ بیٹھتے ہیں، وہ ہیں کون؟ یہ تین نام ہیں، ان میں ایک نام آتا ہے صہب بن عمر کا، ایک نام آتا ہے ابو محنف کا، اور ایک نام آتا ہے محمد بن عمر واقدی۔ اب یہ تین نام ہیں، اب ان کو بھائی دیکھو تو صحیح، ان کا کردار کیا ہے، ان کے کرتوت کیا ہیں، سچے ہیں جھوٹے ہیں، ان کو دیکھو تو صحیح۔ تم نے کچھ پرکھا ہی نہیں، تم نے کچھ جانا نہیں، تم نے کچھ ان کے بارے میں معلومات اکٹھا ہی نہیں کی، اور جو یہ بول رہے ہیں تم مانتے جا رہے ہو۔
کبھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں جنگ ہوئی، کبھی یہ کہتے ہیں فلاں جنگ ہوئی، کبھی کہتے ہیں جنگ صفین ہوئی، کبھی کہتے ہیں جنگ جمل ہوئی، کبھی کہتے ہیں واقعہ ہرا ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ جو کچھ بکواس کر رہے ہیں مانتے چلے جا رہے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ زد کس پہ آ رہی ہے، چوٹ کن ہستیوں پہ آ رہی ہے۔ تو آئیے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سعد بن عمر جن کی باتوں پہ آج لوگ یقین کرتے ہیں، یہ وہ سگ ہے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھتا ہے اور مسلمان اس سگ کی بات کو مان جاتا ہے۔ افسوس ہے مسلمان پہ، افسوس ہے، اور سب سے زیادہ افسوس ان لوگوں پہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ سب سے زیادہ افسوس ان لوگوں پہ ہے۔ سعد بن عمر کے بارے میں ابو داؤد کیا حکم لگاتے ہیں؟ بکواس ہے، اس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، یہ کچھ بھی علم نہیں رکھتا۔ دارقطنی کیا کہتے ہیں سعد بن عمر کے بارے میں؟ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اور ابن حبان یہ کیا فرماتے ہیں سعد بن عمر کے بارے میں؟ احادیث کو خود گھڑا کرتا تھا، احادیث کو خود گھڑا کرتا تھا، اور اس پر زندیق ہونے کا، جھوٹا ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا، مقدمہ بھی کیا گیا عدالت کے اندر۔ تو یہ سعد بن عمر ہے جو اصحاب رسول کی چوکھٹ پہ سگ بن کے بیٹھا ہے، اور مسلمان اس سگ کی، اس جھوٹے کی بات کو مان رہا ہے۔ اس کے بعد ابو محنف ہے جو ان سارے کردار کا یہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جن کو چنا گیا ہے سگ کے طور پہ، ان کے بارے میں ہمارے محدثین کی رائے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابو محنف، اس کے بارے میں جتنے بھی محدثین ہیں ان سب کا یہ فتویٰ ہے، اخباری ہے، چھوڑنے والا ہے، کیا؟ جھوٹ، افواہیں چھوڑنے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے، اس پر اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا، اور آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ ابو حاتم کیا فرماتے ہیں؟ اس کو میں نے تو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اس سے کچھ بھی سننا لینا دینا چھوڑ دیا۔ ابن عدی کیا فرماتے ہیں کہ یہ چلنے پھرنے والا ہے۔ کیا چلنے پھرنے والا کس کو بولتے ہیں آپ؟ اور اس کی باتوں پہ آ کر آپ، یہ سگ جو بیٹھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ جا کے بٹھانے والا کوئی اور ہے، آپ اس کی باتوں میں آ گئے۔ اور اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا ان کا کردار ہے، جو سب سے بڑا ان کا گرو ہے، محمد بن عمر واقدی، جس نے یہ سارے روایات کو گھڑا ہے، سارے قصے کو، فسانے کو، ڈرامے کو، ڈرامہ نگاری کی ہے، واقعہ کو افسانہ بنا دیا، جنگیں بنا دیا، ڈرامے بنا دیا، فلمیں بنا دیا۔ محمد بن عمر واقدی، اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ متروک ہے۔ اب جو اہل علم ہے وہ ان الفاظ کو سمجھ رہے ہوں گے۔ امام احمد کیا فرماتے ہیں؟ ترک کر دیا تھا میں نے اس کو اس لیے کہ جھوٹا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واقدی کی ساری کتابیں، واقدی کی ساری کتابیں، اس کا سارا لٹریچر جھوٹا ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جھوٹا ہے، فسادی ہے، جھوٹا ہے۔ امام بندار اس کے بارے میں، محمد بن عمر واقدی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس سے زیادہ جھوٹا زمانے میں، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ابو حاتم اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں؟ خود باتیں بنایا کرتا تھا، خود باتیں بنایا کرتا تھا، خود گھڑا کرتا تھا۔ یہ ہیں وہ تین کردار جو یہودیوں نے چنے، منافقین نے چنے،
ہندوؤں نے، پارسیوں، فرنگیوں نے چنے، اسلام دشمنوں نے چنے یہ 3 کردار جن کو سگ بنا کے گواہ کے طور پہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکٹ پہ بٹھایا گیا۔ یہودی تو دشمن ہے، عیسائی تو دشمن ہے، پارسی تو دشمن ہے، فرنگی تو دشمن ہے، منافق تو دشمن ہے۔ آپ تو محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، آپ کو تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ تو یہ کہتے ہو کہ اصحاب رسول صراط مستقیم پہ ہیں، انہی کے راستے پہ چلنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ تو دشمن ہے، وہ تو مانتا ہے۔ ارے بھائی آپ کو کیسے یقین آ گیا ان جھوٹوں کی باتوں میں آ کر، ان افسانہ نگاروں کی باتوں میں آ کر؟ احادیث کی بات ہو تو کھنگالتا ہے اس کو، فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ایسا ہے۔ یہاں تجھے کیا ہوا؟ یہاں تو کیوں نہیں ان کی زندگی کو دیکھتا؟ وہاں کوئی بھی امام کسی کے بارے میں کہہ دے کہ جھوٹا ہے، آپ اس سے حدیث نہیں لوگے۔ یہاں سارے کا سارا فتنہ فساد یہاں سے کیوں اکٹھا کیا؟ افسوس تو تم پہ ہے بھائی، تم پہ بنتا بھی ہے، حصہ ڈالا ہے تم نے، تمہارا حصہ ہے اس میں، اس حصے کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ دل کی جنبش رک جائے یا دل دھڑکنا بند کر دے، اپنی بھی اصلاح کیجئے، اور اسلام کے اندر مزید تفرقہ بازی، مزید نفرتیں، اور وہ بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور وہ بھی جو برگزیدہ ہیں، جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے بارے میں۔ تاریخ نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، تاریخ نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس بات کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ، سٹیپ بائی سٹیپ ساری باتیں سامنے رکھیں گے، تاریخ کا کردار سامنے رکھیں گے۔ تاریخ لکھنے والوں کا کردار تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔